अस्सलाम वालेकुम जी। तुर्की के पास समंदर के अंदर गैस निकल रही है और इसके ऊपर कुछ जालमों ने ये फिक्रा भी कसा है कि ये तुर्की में ना वो मतलब कि वो गैस नहीं निकली है तुर्की वाली, ये हमारी जो गैस निकलनी थी ना कराची में, ये लीक होके उधर को चली गई है और वहां से निकल आई है। कुछ जालमों ने इसके ऊपर ये भी तबसरा कर दिया है। हालांकि इन जालमों को पता होना चाहिए कि गैस लीक हो जाए तो फिर वो कहीं पे भी पकड़ाई नहीं देती और लीक हो जाती है यार, हवा में होती है, ठीक है ना। अब हुकूमत की कितने इश्यूज के ऊपर गैस लीक हुई है, उसने कभी कोई शर्मिंदगी महसूस की है? नहीं की ना। चले हम मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू जी हमने तुर्की डिस्कस करना है। तुर्की जी की जो गैस निकल आई है और उस गैस के बाद जो है दुनिया भर से मुल्क जो हैं उसके ऊपर अपने और गैर सब झपट पड़े। इसमें दो चीजें हैं जी। एक तो तुर्की का अपना कसूर। तुर्की बहादुर साहब जो हैं वो जो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए उसकी लीडरशिप, उसकी क़यादत, उसका रजब तैयब एर्दोगान जो है वो कुछ जो घड़ता है उसकी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, वो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए नहीं होता। लेकिन हम जैसे जो लीडरलेस लोग हैं ना, जिनको कोई क़यादत दस्तयाब नहीं है आलम इस्लाम की, ठीक है, वो कुछ लोग तो इमरान खान को आलम इस्लाम का लीडर बना के सुरबसू मतलब है वो क्या होता है जी सुरखरू हो जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो फिर बाहर देखना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा साहब जो हैं वो अपने लीडर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को जी ईरान में जो है वो अपनी क़यादत नज़र आना शुरू हो जाती है। कुछ को आजकल तैयब एर्दोगान साहब जो है वो अपने लीडर नज़र आना शुरू हुए हुए हैं और वो उनके अंदर जो है वो अवतार कोई देखते हैं, किसी का मैं कहूँगा नहीं। और तैयब एर्दोगान साहब जो हैं वो तुर्कियों की अज़मत सानिया बल्कि निशत सानिया जो है, निशत सानिया की बहाली का नारा देते हैं और कहते, और तुर्कों की जो अरूज था वो कब था? जब सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया जो थी वो जिंदा थी, तो लिहाजा वो खिलाफत उस्मानिया का नारा लगा देते हैं। अगरचे उनकी बहुत सारी हरकत जो हैं वो दुनिया भर के अंदर बसने वाले मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन करते हैं। मसलन अब हम बाबरी मस्जिद के ऊपर जो एक मुकदमा लेके दुनिया बड़े सगीर के मुसलमान जो कि उनसे बहुत ज़्यादा हैं वो बैठे हुए हैं बाबरी मस्जिद के ऊपर एक मुकदमा लेके, उन्होंने आया सोफिया वाला काम डाल दिया। आया सोफिया वाला काम जो है वो तुर्की के अंदर मुसलमानों के लिए तो बहुत उनका वोट बैंक बढ़ा देगा तैयब एर्दोगान साहब का, लेकिन यहाँ पे वो जो बाबरी मस्जिद वाला सारा इशू है उसको डिमोलिश कर देगा, ठीक है ना। अब इससे आप अंदाज़ा कर लें कि वो किस तरह अंधाधुंध अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ये हरकत व सकनात करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों के लिए वो उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं और नए ब्लॉक के अंदर वो हमारे पीछे खड़े होंगे जी। नया मुस्लिम ब्लॉक जो बनने जा रहा है उसमें खामिनाई साहब और रजब तैयब एर्दोगान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के इमरान खान साहब के पीछे खड़े होंगे। पीछे इमामत, उनकी इमामत उन्होंने कबूल करनी है, क्योंकि ईरान अपना चीन ने जो है वो मुस्लिम उम्मा की क़यादत इमरान खान के हवाले कर दी। यार तौबा तौबा तौबा, ये हकीकत टीवी जनाब। कितने कितने मजहूदुल अकल लोग पाए जाते हैं, कितने कितने ज़हनी तौर पे ये रहम ईमान से ये रहम के मुतकाज़ी हैं। इनको इनकी ज़हनी हालत पे रहम किया जाए, इनको किसी अच्छे साइकेट्रिक को दिखाया जाए, ये वाकई काबिल रहम लोग हैं, ठीक है। और जनाब वो तो आपको पता ही है ना, मैं जो शूश था, ठीक है, मैं जो शूश था बेचारा बूढ़े वाले आके तो मांगे गया होता, वो ऐसी ऐसी बातें करता है। हम तुर्की की तरफ वापस चलते हैं। अब तुर्की के ऊपर जनाब मैंने कहा ना, तुर्की जो है डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कोई बात करता है, हम उसको मैग्नीफाई करके इंटरनेशनल बनाने की या कम से कम पाकिस्तानियाइज बनाने की कोशिश करते हैं। नतीजे के अंदर तुर्की के ऊपर जो है वो सख्ती बढ़ जाती है। तुर्की साहब ने बताया जी गैस हो गई है, उसके गैस हो गई है नहीं, गैस लीक भी नहीं हो गई, गैस जो है वो दरियाफ्त हो गई है। तो जनाब सबसे पहले तो उसके लिए वहाँ पे जनाब लड़ाई के लिए जो बहरी बेड़ा रवाना हुआ है वो किसी एक मुसलमान मुल्क का है और वो मुसलमान मुल्क जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात है। मतलब चौथे के दिन ईरान से तुमने चांडें खाई होती हैं और तुर्की के खिलाफ लड़ने के लिए पहुंच गया। तुर्की की जो है डिफेंस पावर बहुत ज्यादा है। जो दामाद है ना तैयब एर्दोगान का, ठीक है ना, आपको पता है वो दुनिया के अंदर वो, आप उसकी मिसाल ऐसे ले ले कि वो ड्रोन्स का डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। जी जी जी, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ना
اس کا وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان ہے، وہ ساری ٹیکنالوجی اٹھا کے ترکی لایا، اور ترکی نے ایسے ایسے کلاس کے ڈرون، یہ جو خلیفہ ہفتر صاحب ہیں جس کے پیچھے امریکہ، روس، فرانس، جرمنی، اٹلی، چائنا سارے موجود ہیں، اس کی دوڑیں کیوں لگی ہیں؟ کیونکہ ڈرون ٹیکنالوجی کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، اور اتنے لیٹسٹ ڈرون جو اس کا مقابلہ کر سکیں وہ امریکی اور اسرائیلی اس کو دینے کو تیار نہیں ہے، لہذا اسے پھینٹ پڑ رہی ہے۔ جو ایک آدھ بیٹری انہوں نے تباہ کی ہے ان کی وہ والی میزائل کی، وہ بھی بڑی مشکل سے انہوں نے میرا مطلب ہے جہاز بھیج کے باقاعدہ جو ہے وہ جہاز بھیج کے انہوں نے تباہ کی ہے۔ وہ جو رافیل بھیجے تھے، ہاں رافیل بھیج کے دنیا کا مہنگا ترین طیارہ $200 ملین کا ایک، ٹھیک ہے، اور اس کی مینٹیننس دنیا میں سب سے مہنگی، اس لیے کوئی لیتا نہیں ہے اس کو۔ لیکن یہاں پہ چونکہ ہمارے مودی صاحب نے لمبا مال بنانا تھا تو $200 ملین کا ایک طیارہ لیا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر لیں F-35 جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اور وہ نظر نہ آنے والی ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، وہ والا بھی جو ہے وہ کوئی $80 ملین کا مل جاتا ہے، لیکن رافیل جو ہے وہ $200 ملین کا ملتا ہے۔ اور $200 ملین کو پھر ملٹی پلائی کر کے دیکھ لینا جی کتنے کروڑ ہزار ارب روپے بنتے ہیں۔ قوم بھی بڑی ظالم ہے ایمان سے، ایسے ایسے فگر اس نے بارڈر کی دونوں طرف کروا دی ہیں کہ کسی کو ہوش ہی کچھ نہیں ہے وہ کیا بولی جا رہا ہے۔ کمنگ بیک ٹو ترکی، پتہ نہیں کیوں اتنا پھسلن ہے ترکی کے راستے میں کہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو ترکی ہے جی، وہ جناب سب سے پہلے تو یمن صاحب نے رولا ڈال دیا یار، بلیک سی کے اندر ہے وہ ہوا ہے، برآمد ہوا ہے، اور آپ جو ہیں آپ کا بلیک سی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، آپ جو ہے وہ دوسرے والے سمندر پہ ہیں اور آپ کے ساتھ اس پہ آپ کا دعویٰ ہے، لیکن کھپ اس نے ڈال دی۔ اب گریس کس کی لائبلٹی ہے، کس کی پراکسی ہے، کس کی سیٹلائٹ سٹیٹ ہے؟ تھوڑا سا آپ کو یاد دلائیں، پچھلے دنوں گریس نے ڈیفالٹ کرنے کا اعلان کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ وہ بھی ایک انٹرنیشنل جو تھی وہ سازش تھی۔ اب میں سیاسی تھیوریوں پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن جو مقابلہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ رشیا کے جرنیلوں نے یا رشیا کی قیادت نے جو اپنے پیسے وہاں سے انلیگلی کمائے ہوئے تھے یا سمیٹے ہوئے تھے یا نچوڑے ہوئے تھے رشین اکانومی میں سے، وہ اگر کہیں اور وہ کرتے تو پتہ نہیں کتنے ممالک میں کیے ہوئے ہیں، بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں جا کے انہوں نے۔ تو یہاں پہ رشینز نے اور یورپین یونین نے ٹریس کر لیے کہ ان کے گریس کے یعنی کہ یونان کے بینکنگ سیکٹر کے اندر تو ساری رقم رشین نے جمع کروائی ہوئی ہے، اور وہ اربہ ڈالر تھے۔ انہوں نے جناب گریس کی نا کوکی مروڑنی شروع کر دی، ٹوٹرو جو تھا وہ قابو کر لیا کہ جناب ٹوٹرو قابو کیا تو ڈیفالٹ کے برنک پہ آ گیا، اور ڈیفالٹ کے برنک پہ آ گیا، اور اس نے مانگا کہ جناب $55 ارب کا، ٹھیک ہے، بیل آؤٹ پیکج ہونا پڑے گا۔ $55 ارب کے تمہارے پاس ایسٹ ہی نہیں ہے، تمہیں بیل آؤٹ پیکج کیسے دیں؟ لہٰذا اب ہونا کیا تھا کہ اگر وہ ڈیفالٹ کروا دیا جاتا گریس جو تھا، تو نتیجے کے طور کے اوپر اس کے تمام ایسٹس جو تھے they were ceased to exist، وہ ایسٹ جو تھے وہ ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر دنیا کی دوسری اقوام یا IMF یا UNO قبضہ کر لیتا۔ اگر وہ ڈیفالٹ کر جاتے تو پھر انٹرنیشنل لینڈنگ ایجنسیز جو ہیں وہ ان کے ایسٹس کے اوپر کلیمنٹس ہو جاتی ہیں، ان کے بینک بھی جو تو ان کا ایسٹس ہوتے ہیں نا، ان بینکوں کے اوپر امریکن کی نظر تھی۔ اب وہ پیسے جو تھے وہ رشینز کے تھے، پیور رشین کے۔ رشین نے پھر اپنے دوست چائنا کو پکارا، تو چائنا پھر آیا، اور ادھر سے جو تھا وہ چائنا نے تھوڑا سا یورپین یونین کو بھی کہا کہ ہاتھ ہلکا کرو بھائی، یار ایسا ڈا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یورپین یونین بھی آخری وقت میں IMF میں امریکہ کو ڈچ کر گئی، اور جب وہ ڈچ کر گئی تو یونان کا ڈیفالٹ جو تھا وہ بچایا گیا، اور یوں رشیا کے پیسے بچائے گئے۔ اب رشیا اور چائنا دونوں کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے یونان میں، تو کیا یونان ان کی ہے مطلب اب تو یہ لفظ جو تھا وہ مستعمل ہو گیا نا، اب تو امپائر کی انگلی کے بعد، ٹھیک ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ کیا ان دو ممالک کی انگلی کے بغیر یونان جو ہے وہ ٹپ سکتا ہے؟ نہیں ٹپ سکتا نا۔
ٹھیک ہے نا. تو یونان جو ٹپا ہے کہ جناب یہ تو تیل گیس جو ہے یہ اس کے اوپر ہمارا دعویٰ ہے اور یہ اس کو نہیں لے سکتا, اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری جو ہے وہ یو اے ای صاحب جو ہیں وہاں پہ کیوں پہنچے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کے اندر. دیکھیے یو اے ای نے جو ایک دبئی کھڑا کیا ہے اور دبئی کے ساتھ جو انہوں نے عجمان کی طرح کی شراب فروش ریاستوں کے شراب فروش امیروں والی ریاست جو کھڑی کر لیا اس نے, اور جو ابو دھابی کھڑا کر لیا, یہ اتنے بڑے بڑے انفراسٹرکچر ہیں, وہ ان کی تو مینٹیننس کے لیے آپ کو سال کے $1 ارب چاہیے. اب تیل سے انکم کم ہوئی ہے, بلکہ ڈراسٹیکلی کم ہوئی ہے, جو وہ وہاں سے سبسڈائز کر دیتے. جو وہ جہازوں کے ٹریول کرواتے تھے وہ ان کے جہاز بند ہو گئے. دبئی نے تو ایک اس سے موجودہ ایئرپورٹ جو ہے اس سے بھی بڑی ایئرپورٹ بنا لی تھی, ٹھیک ہے نا, اس بیچاری کا افتتاح ہی نہیں ہوا. ناتی توتی بہ گئی تو اتنے مکھی بہ گئی ہے, ناتی توتی رہ گئی تو اتنے مکھی بہ گئی. اس کا تو بیچاری کا بھی فیتا ہی نہیں کٹا اس ایئرپورٹ کا, اور اوپر سے یہ کرونا ہو گیا. اور کرونا کے بعد اب جو ہے سب سے زیادہ پروگریسو نیشن قطری جو ہے, قطاری جن کو کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم 2026 تک ریوائیو کر پائیں گے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ قطاریوں کی اتنی لائبلٹیز نہیں ہیں, اتنے کنجر خانے نہیں ہیں, سوری میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, اتنے نہیں ہیں جتنے کہ دبئی والوں کے یا ابو دھابی والوں کے ہیں. ہاں, اور اگر ان کو 2026 لگے گا تو یہ تو 2026 سے آگے کا کام ہے. لیکن اس دوران اصل میں ایشو کیا ہے؟ دیکھیے جب بھی ارد گرد کے ممالک میں جہاں پہ بھی پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوتی ہے, وہاں کی جو اپر مڈل کلاس ہوتی ہے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں. ہر سوسائٹی کی جو اپر مڈل کلاس ہوتی ہے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں. وہ اپنے ایسٹس لے کے, زیورات لے کے وہاں سے بھاگتی ہے, اور بھاگتی ہے سب سے پہلے ڈیسٹینیشن اس کا کیا ہوتا ہے اس علاقے کے اندر, ٹھیک ہے نا, وہ ہوتا ہے نا, بھلے افغانستان ہو, ایران ہو, پاکستان ہو, انڈیا کی کچھ ریاستیں ہوں, پرلی طرف شام ہو, لیبیا ہو, ٹھیک ہے, کویت ہو, عراق ہو, ان علاقوں کے اندر جہاں جہاں پہ آگ لگے گی یا لگی ہے وہاں پہ آپ کو متحدہ عرب امارات کے فوٹ اسٹیپ نظر آتے, ٹھیک ہے. اور متحدہ عرب امارات یہ پنگا بازی کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں نا, شام سے بیچارے جو بچے فیملیاں بھاگی ہیں اپر مڈل کلاس کی, اپر مڈل کلاس کے ہاں تو ریلیجس بائنڈنگ بھی ذرا ہلکی ہو جاتی ہیں, لوز ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی خواتین نے شام کی اپر مڈل کلاس جو دبئی پہنچی, وہ نائٹ کلبوں میں آ کے انہوں نے جابز کی نا, تو دبئی کو ریونیو ملا نا, ٹھیک ہے نا. سینٹرل ایشیا والی خواتین ذرا ان کے نخرے بڑھ گئے تھے, روبل ذرا اسٹرانگ ہو گیا تھا, وہ مہنگی ہو گئی تھی, تو یہ سستا اسٹف آ گیا, ٹھیک ہے نا. ان میں سے کچھ یہاں پہ مر کھپ جائیں گے, کچھ ضائع ہو جائیں گے, کچھ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے, کچھ کو آگے یورپ یا ادھر کے لیے امریکہ کے لیے کچھ ڈیسٹینیشن مل جائیں گی اور وہاں سے نکل جائیں گے. پاکستان میں بھی ہوا, جب ایران میں انقلاب آیا تھا تو وہاں کی اپر مڈل کلاس یہاں پہ, یا مڈل کلاس, ٹھیک ہے, خوشحال لوگ طبقات یہاں پہ آئے, یہاں پہ وہ کچھ دیر پناہ لیے اور پھر وہ امریکہ کی طرف چلے گئے, ٹھیک ہے. اب یہ وہاں پہ اب وہ والا سینٹر جو ہے وہ یہ استعمال ہوگا, ٹھیک ہے, اور ہو رہا ہے. تو لہٰذا متحدہ عرب امارات کے مفاد میں ہے کہ اگر کسی جگہ پہ پنگا سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ تیلی لگانے کے لیے وہاں پہ پہنچ جاتے. تو متحدہ عرب امارات تو پہنچا ہے اس لیے, ٹھیک ہے. دو تب پہنچے نا, ایک تو یونان نے رولا ڈال دیا, دوسرا متحدہ عرب امارات پہنچ گیا, ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے وہ, اور اس کی میں نے 2 وجوہات بھی بتا دی. ایک تو وہ موصوف جو ہیں طیب اردوان صاحب, وہ جیسے ہی اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سلطنت عثمانیہ, خلافت عثمانیہ سے کم ہم بات ہی نہیں کریں گے. لوگ ہاں نعرے لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ دوسرا پہلو ان کا وہ ہو جاتا ہے. اور وہ جب سلطنت عثمانیہ کی بحالی کی بات لاتے ہیں تو یہ جو قابض ہیں جنہوں نے بغاوت کی تھی عثمانی سلطنت کے خلاف, یہ ٹھیک ہے نا, سعودیہ والے, ان کو یاد آ جاتے ہیں وہ پرانے خواب کے, جناب یہ تو پھر اسی جگہ ہے, پھر ہیں یہ ادھر اس کو بھی اتنے پیسے دے کے بٹھایا ہوا ہے, راحیل کو بھی, یہ بھی کچھ نہیں کر رہا, ہمارا کیا بنے گا. ان کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جاتی ہیں. تو ان سب کا غصہ جو ہے پھر پاکستان پہ اتر جاتا ہے, کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک کم عقل قیادت بیٹھ کے جناب خود کو امت مسلمہ کا لیڈر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ویسے یہ اس سے بڑا شاہکار کوئی نہیں ہے کہ چائنا نے
مسلم امہ کی قیادت جو ہے وہ عمران خان کے حوالے کرتی یار ویسے ان کو لکھ کے دینے والے بھی جو ہے نا وہ بھی ہنستے ہوں گے کہ ہم نے کیسے کیسے جو ہے وہ پالے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہنسی والی بات ہی ہے نا, ٹھیک ہے. اور جو نیا کیا بلاگ بن رہا ہے نا, اس بلاگ کے اندر ایران بھی ہے, خامنئی صاحب بھی اور روحانی صاحب بھی جو ہیں وہ عمران خان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے, اور رجب طیب اردوان جو ہے وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا. خیر, ترکی بہادر کو ظاہر ہے کہ اب تھوڑا سا اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا ہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے اتنا اسٹرانگ کر لیا ہوا ہے؟ یس, اتنا ہی اسٹرانگ کر لیا ہوا ہے. اور اسٹرانگ کیا کیا, کب کیا تھا؟ جب انہوں نے قطر کو سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی. قطر کو سیکیورٹی کب پرووائڈ کی تھی؟ جب MBS برف سے اقتدار آیا تھا, اور انہوں نے کہا سی پھاڑ لو سب نو. ٹھیک ہے, اور پھاڑ لو سب نو جو تھا اس میں سب سے پہلے قطر کا نمبر لگا تھا کہ قطر تو ہمارا صوبہ ہے, ہماری ریاست ہے, قابو کریں اس کے اوپر, یہ جہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, لہذا قطاریوں کو جب اطلاع ملی, اور ہماری اطلاع کے مطابق جو ہم نے مختلف جگہوں پہ مختلف آرٹیکل پڑھنے کے بعد اور مختلف سننے کے بعد لیکچر, جو ہماری فہم بنا ہے کہ جس طرح صدام حسین کو امریکیوں نے یہ کہا تھا کہ تو کویت پہ قبضہ کر لے, ٹھیک ہے, بین ہی اسی طرح ریاض کے اندر متعین امریکی سفیر نے MBS کو جا کے کہا تھا کہ یہ قطر تو قابو کرے نا, یہ ہر مہینے اتنے بلین ڈالر جو ہے وہ کما جاتا ہے بیکاز آف ایکسپورٹنگ LNG. ٹھیک ہے, وہ پچھلے ویلاگ میں LNG کی جگہ LPG کہہ گیا, یار اتنی غلطی معاف کر دے کرو یار. ٹھیک ہے, ویسے بھی ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ پرفیکٹ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, کچا پن ہونا چاہیے اس کے اندر, کچے پن کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہلکی سی غلطی ہونی چاہیے, کجی ہونی چاہیے. پرفیکشن جو ہے وہ تو صرف خدا سے متوقع ہو سکتی ہے نا آپ کو, اور ہونی چاہیے رب تعالیٰ سے. اس لیے رب تعالیٰ کی ہمسری نہیں کرنا. اگر آرٹیکل صحیح بھی لکھا گیا تو اس میں اور کچھ نہیں, دو اسپیلنگ کی مسٹیک ڈال دو تو ہم ڈالتے ہیں اس کی. ٹھیک, پرفیکشن نہیں چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, ہم تو انسان کا بے ساختہ پن مانگتے ہیں. واہ, ہمارے استاد شاہد ملک صاحب کا شعر ہے, دوسرا مصرع میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں. خیر, واپس آ جائیں. ترکی صاحب جو ہے, اب ان کا یہ معاملات جو ہیں یہ جاری و ساری ہیں, اور رائٹ ناؤ جو ہے وہ سعودی جو ہیں وہ بھی اس بات پہ تشویش میں مبتلا ہیں کہ وہ ریاست عثمانیہ اگر بحال ہوتی ہے تو ساڈا کی بنے گا. ٹھیک ہے, تو ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ سارے یوں فیکٹرز اکٹھے ہو جاتے ہیں. ترکی نے اپنے لیے انتظام کر لیا ہے کیونکہ وہ قبضہ کرنے لگے تھے سعودیز ان پہ, اور امریکنوں کی موجودگی میں, امریکہ کھڈا موجود ہے قطر کے اندر, ان کی موجودگی میں قبضہ ہونے لگا تھا. تو پھر قطر نے ہمیں بھی کہا تھا, ہمیں بھی پکارا تھا, لیکن ہم نے کہا تھا کہ نہیں, تم تو بہت ہی بڑے غلط لوگ ہو, اور ہم نے پھر ان کو گالیاں دی تھیں. ٹھیک ہے, تو پھر انہوں نے ترکیوں کو پکارا کہ جناب ہے تو سانو قبضہ کرنے لگے نے, فوجاں تے ٹر پئیاں نے, ٹینک تو ٹر پڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو ترکی نے کہا کہ بھائی حاضر ہے. تو ترکی بہادر نے اپنی 5000 فوج لانچ کی تھی. تو سعودیز جو ہیں وہ روتے پیٹتے پہنچ گئے تھے امریکہ کے پاس کہ اے کی ہو گیا, آپ نے تو ہمیں کہا تھا چپکے سے جا کے فوج بھیج کے قبضہ کر لو, اور وہاں پہ تو آ کے ترکی بیٹھ گیا. اور 5000 میں سے بھی پہلی جو فلائٹ تھی یا پہلا جو انہوں نے بنایا تھا اس میں میرا خیال ہے کہ 800 یا 900 افواج پہنچی تھی وہاں پہ. 5000 تو اگلے پھر کچھ 1.5 مہینے میں پہنچی تھی. ٹھیک ہے, انہیں کہا گیا کہ آپ جناب وہاں پہ اپنا مستقر بنائیں. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے بنایا, اور وہ ابھی بھی وہاں پہ مقیم ہے, آہستہ آہستہ وہ بلڈ اپ کرتے جا رہے ہیں. اب قطر جو ہے جی وہ ترکی کے ساتھ کھڑا. ترکی نے کہا ترکی کو کہ زر مبادلہ کے حوالے سے آپ نے گھبرانا نہیں. اور اس کی مثال ہم نے دیکھی کہ جب امریکنز نے سٹے بازی شروع کی لیرا کے اندر, جو سعودی کرنسی ہے, جو کہ لیر ہونے لگی تھی, تو لیر ہونے لگی تھی, اور جناب بیانات آئے, اور ترکی نے کہا کہ پھر ہم ایپل کے تمام سٹور ترکی کے اندر بند کر دیں گے. اور ٹرمپ نے جناب اردوغان صاحب کو ایسی تیسی کرنے کا فل اعلان کر دیا. تو اس وقت پھر اس نے پکارا اپنے دوست کو, ٹھیک ہے, دوست چلے آؤ, تمہیں دل نے پکارا. ٹھیک ہے, تو قطر کے جو امیر ہیں رانی صاحب, ٹھیک, اور وہ پہنچے وہاں پہ, اور انہوں نے کوئی
$5 سے $7 अरब कैश जो था वो तो दोस्त को तोहफा दिया ना कि ये तो आप रखें ना अपने कौमी खजाने में और ये आपके हुए, और $32 अरब उन्होंने सिर्फ रखने के लिए दिए, जो हमें $1 अरब भी नहीं मिला, $1 भी नहीं मिला उस तरह रखने के लिए, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्जेस ये वो कुछ भी नहीं, ये सिर्फ आप रख लें, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर स्ट्रॉन्ग दिखाई दें। अच्छा, मज़ीद की ज़रूरत हो ना तो फिक्र नहीं करना, ठीक है, वो भी आ जाएंगे, आपकी करेंसी को डिस्टेबल नहीं होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा जो 0.5 की फ्लक्चुएशन, 0.5% की जो फ्लक्चुएशन आई थी, सॉरी 5% की जो फ्लक्चुएशन आई थी उनकी करेंसी में, टर्किश करेंसी के अंदर, वो टर्किश करेंसी फिर स्ट्रॉन्ग हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई, और तुर्की की इकानमी जो थी वो स्टेबल हो गई। तो तुर्की ने अपने लिए ज़र मुबादला के फ़्लो का और बैलेंसिंग का अहतमाम तो कर लिया। अब सोचने की बात यह है कि तुर्की से पहले अगर हमें ये कहा गया था तो हमने न्यूट्रल रहने की कितनी बड़ी कीमत जो थी वो जो हम वसूल कर सकते थे नहीं की। और कहते हैं कि जंग के बाद जो मौका याद आए ना वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।